अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव स्टोरी नॉवेल्स। सहर बेटा, सारी तैयारियां हो गई हैं। तुम्हारे पापा और हमाद आते ही होंगे। तुमने भाई साहब वाला पोर्शन अच्छे से साफ करवा दिया है और हमाद का कमरा वो भी अच्छे से साफ करवा दिया है ना? तुम्हें पता है ना सफाई कितनी पसंद है उसे। मामा, मैंने सब करवा दिया है, आप रिलैक्स हो जाएं। इतना हाइपर क्यों हो रही हैं? सहर रुखसार को कंधों से पकड़कर सोफे पर बिठाती हुई खुद भी साथ बैठ गई। बेटा, तुम तो जानती हो कितने सालों बाद वापस आ रहा है मेरा बच्चा। जब से भाभी और भाई साहब इस दुनिया से गए तब से वो हमसे दूर चला गया था। पता नहीं कैसे इतना बड़ा गम उस बच्चे ने बर्दाश्त किया होगा। मामा, अब क्यों उदास हो रही हैं? अब तो वो वापस आ गया है। अब वो हम सब से कभी दूर नहीं जाएगा। अब मैं उसे वापस जाने भी नहीं दूंगी। बहुत साल रह लिया अपनी माँ से दूर। तुम्हारी उसके साथ रुखसती करके उसे हमेशा के लिए यहाँ पर बांध दूंगी। रुखसती के नाम पर सहर के गाल लाल टमाटर हुए। मामा, आप भी कौन सी बातें लेकर बैठ गई हैं? मैं तानी को बोलती हूँ जल्दी से रेडी हो जाए। पता है कितनी खुश थी हमाद के वापस आने का सुनकर। और अब 12 बजने वाले हैं। मैडम अभी तक सोई हुई है। सहर अपनी लाज शर्म छुपाते हुए अपनी और तानी के कमरे की तरफ भागी। अगर 2 मिनट मजीद रुखसार के पास बैठती तो वो जरूर उसे शर्माते हुए पकड़ लेती। तानी, उठ जाओ, हमाद आने वाला है। अगर तुम ऐसे ही सोती रह गई तो हमाद से पहले मैं मिलने चली जाऊंगी। फिर न कहना आपी मैंने पहले हमाद से मिलना था। सहर तानिया की नकल उतारती हुई बोली। तानिया जो बड़े मजे से कंबल ओढ़े सो रही थी, सहर की बात सुनते ही एक झटके से उठी। आपी, हमाद से पहले मैं ही मिलूंगी। आप जल्दी से मेरे कपड़े निकाल दें। ब्लैक ड्रेस ही निकालना, हमाद को ब्लैक ड्रेस बहुत पसंद है। मैं आज वही पहनूंगी, तानिया कहती हुई वॉशरूम में बंद हो गई और सहर उसे देखते मुस्कुरा गई। किस कदर हमाद को पसंद करती थी ये लड़की। हमाद के बाहर जाने के बावजूद उसका भूत नहीं उतरा था उसके दिमाग से। सहर और तानिया इकबाल और रुखसार की बेटियां थीं। तानिया की पैदाइश पर कुछ पेचीदगियों की वजह से दोबारा मां नहीं बन पाई थी, लेकिन हमाद ने उन्हें कभी बेटे की कमी महसूस नहीं होने दी थी। हमाद बाल के बड़े भाई का बेटा था। चंद साल पहले ही उनके भाई और भाभी कार एक्सीडेंट में इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। हमाद अपने माँ बाप के जाने का गम बर्दाश्त न कर सका और सब छोड़ छाड़ के 4 साल के लिए लंदन चला गया पढ़ाई के लिए। लेकिन इकबाल के बड़े भाई बाकी सब की रजा पर सहर और हमाद का निकाह अपनी जिंदगी में ही करवा गए थे। सहर तब एफएससी के फर्स्ट ईयर में थी और हमाद एफएससी कंप्लीट कर चुका था और तानिया अभी मैट्रिक में थी। कैसे हो बेटा? रुखसार हमाद को गले लगाए रो पड़ी। रुखसार ने हमाद को बेटा कहा ही नहीं, माना भी था। इतनी लंबी जुदाई के बाद हमाद का चेहरा देख रो पड़ी। चाची, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखें, अब तो पहले से भी ज्यादा फिट हो गया हूँ। हमाद अपने बाजू को ऊपर किए बोला। ये कहना गलत ना था कि वो पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया था। चौड़ा सीना, 6 फुट लंबा कद, सफेद रंगत, काले बाल जो बड़ी महारत से जेल से सेट किए हुए थे, पतला नाक, दरमियानी काली आंखें, हल्की हल्की बियर्ड, काले ब्राउन होंठ और आंखें पर चश्मा लगाए बिल्कुल हीरो लग रहा था। रुखसाना बलाएं लेती न थक रही थी। हमाद बेटा, अंदर चलो, वरना तुम्हारी चाची सारा दिन यहाँ खड़े होकर तुम्हारी नजर उतारती रहेगी। इकबाल रुखसाना को बस होता ना देख बोलकर हंसने लगे। हमाद भी हल्का सा मुस्कुराया। आप चुप ही रहें तो अच्छा है। मेरा बेटा इतने सालों बाद आया है, नजर तो उतारनी पड़ेगी। पता नहीं किस किस की बुरी नजर लगी होगी। रुखसाना जल्दी से अंदर से 7 रेड मिर्चें लाकर उसके ऊपर से घुमाती हुई मुंह में कुछ पड़ती हुई उस पर फूंक गई। अब आ जाओ अंदर, आप लोग अंदर चलें, मैं चाय लेकर आती हूँ। तुम्हारी चाची ना पागल हो गई है। इतने साल बाद तुम्हें देखा है ना, पता नहीं कौन कौन सी नजर उतार रही है। आओ अंदर चलते हैं। इकबाल हमाद को लिए अंदर की तरफ बढ़ गए। हमाद, आप आ गए। तानिया भागती हुई हमाद के गले लग गई। हमाद को तानिया का इकबाल के सामने यूं गले मिलना थोड़ा अजीब लगा। आप कैसे हो? तानिया ऐसे ही गले लगी बोली। इकबाल साहब को भी तानिया की ये हरकत नागवार गुजरी। अब सब बच्चे थोड़ा थे, जवान हो गए थे। तानिया भी अब बच्ची नहीं रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? हमाद तानिया को खुद से थोड़ा दूर कर गया। मैं भी ठीक हूँ, लेकिन आपकी बहुत याद आती थी। तानिया उसका हाथ पकड़े
اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تانی بیٹا جاؤ، ماما کی مدد کرو۔ اقبال کو تانیہ کا یوں حماد کا ہاتھ پکڑنا ناگوار گزرا۔ پاپا، سحر ان کی مدد کر رہی ہے، مجھے حماد سے باتیں کرنی ہیں۔ سحر کے نام پر حماد کا دل دھڑکا۔ ان 4 سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ صرف بدلا نہ تھا تو حماد کا سحر کے لیے پاگل پن۔ سحر نام کا خمار آج بھی حماد کے حواسوں پر چھایا ہوا تھا۔ ان 4 سالوں میں یہ سوچ کر صبر آ جاتا تھا کہ وہ صرف اس کی ہے۔ ان 4 سالوں میں وہ اس کے لیے کتنا تڑپا تھا صرف وہی جانتا تھا۔ یہ لے ماما اور سحر آ گئے۔ سحر کے نام پر حماد کی نظریں اس کی طرف اٹھیں۔ وہ پلٹنا بھول گئیں۔ سحر پہلے سے بھی زیادہ سندر ہو گئی تھی۔ پنک ڈریس، ٹپیلا شلوار اور شارٹ قمیض میں سفید رنگت اور بھی نکھی تھی۔ بال بے نیاز کمر پر جھول رہے تھے۔ بڑی براؤن آنکھیں، چھوٹی ناک، پتلے ہونٹ اور ان پر لگی پنک لپسٹک حماد کا ضبط آزمانے لگے۔ دوپٹہ گلے میں ڈالے رخسانہ کے پیچھے چلتی ہوئی اونچی آواز میں سلام کر کے کپ میں چائے ڈالتے ہوئے سب کو دینے لگی۔ حماد بنا پلک چپکائے اس کو دیکھے جا رہا تھا۔ رخسانہ اور اقبال کی باتوں کو سنے بغیر ہوں ہاں میں جواب دے رہا تھا۔ اس دوران ایک بار بھی سحر نے اس کی طرف نہ دیکھا تھا۔ سحر چائے کا کپ لے کر اس کی طرف بڑھی تھی کہ تانیہ بیچ میں ہی کپ لے گئی۔ حماد کو چائے میں دیتی ہوں۔ تانیہ کپ لیے حماد کی اور بڑھی۔ جہاں یہ حرکت حماد کو ناگوار گزری، وہاں رخسانہ اور اقبال کو بھی تانیہ کی یہ بات اچھی نہ لگی۔ کپ پکڑاتے ساتھ ہی تانیہ حماد کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ سحر رخسانہ کے ساتھ جا بیٹھی۔ حماد کی نظریں ابھی بھی سحر پر ہی تھیں، جبکہ سحر کی آنکھیں نیچے اپنی گود پر جھکی ہوئی تھیں۔ سحر جاؤ، حماد کو کھانے کے لیے بلا لاؤ، تب تک میں کھانا لگواتی ہوں۔ ماما، تانی کو بول دیں، وہ حماد کو بلا لائے گی۔ تانی کو کیوں بولوں؟ تم کیوں نہیں جاؤ گی؟ جاؤ جلدی سے بلا کر آؤ، بچہ جب سے آیا ہے بھوکا ہے، جلدی جاؤ۔ تم ابھی تک گئی نہیں؟ رخسانہ سحر کو ٹی وی کے آگے ابھی تک بیٹھا دیکھ گویا ہوئی۔ جانے لگی ہوں۔ سحر ریموٹ صوفے پر پٹکتی ہوئی حماد کے پورشن کی طرف بڑھی۔ سحر حماد کے کمرے میں داخل ہوئی تو کمرے میں حماد کو نہ پا کر ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ کمرے میں تو نہیں ہے، باہر دیکھتی ہوں۔ سحر ابھی دروازے کی اور بڑی ہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر پلٹی، لیکن حماد کو بنا شرٹ کے دیکھ کر جیسے پلٹی تھی ویسے ہی دوبارہ رخ پھیر گئی۔ کیا ہوا؟ تم نے رخ کیوں پھیر لیا؟ حماد چلتا ہوا سحر کے قریب گیا۔ تم نے شرٹ نہیں پہنی، جاؤ جلدی سے شرٹ پہن کر آؤ۔ تمہیں مجھ سے شرم آ رہی ہے یا پھر میری باڈی کو دیکھ کر شرم آئی ہے؟ تمہیں پتہ ہے باہر لڑکیاں میری اس باڈی پر مرتی تھیں۔ حماد سحر کے کان میں سرگوشی کیے اسے دیکھے گیا، جو ابھی بھی اپنا چہرہ ہاتھوں سے چھپائے کھڑی تھی۔ میں یہ سننے یہاں نہیں آئی کہ لڑکیاں تمہاری کس چیز پر مرتی ہیں۔ میں یہاں ماما کے کہنے پر تمہیں کھانے کے لیے بلانے آئی تھی۔ جلدی سے آ جانا شرٹ پہن کے، ماما انتظار کر رہی ہیں۔ سحر جلدی سے بولے دروازے کی طرف بڑھی۔ ناراض ہو مجھ سے؟ حماد سحر کا ہاتھ پکڑے روک گیا۔ نہیں، میں کون ہوتی ہوں ناراض ہونے والی؟ میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ اتنا ناراض ہو کہ میری طرف دیکھو گی بھی نہیں؟ دیکھو گی نہیں؟ تمہارا حماد کتنا ہینڈسم ہو گیا ہے۔ ویسے تم بھی کافی بدل گئی ہو، سندر ہو گئی ہو، لیکن مجھ سے زیادہ نہیں۔ مجھے نہیں دیکھنا کچھ، میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے بس جانا ہے یہاں سے۔ سحر ویسے ہی کھڑی اپنا ہاتھ چھڑانے لگی۔ ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ 4 سال بعد تو ہاتھ لگی ہو، اب تو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ حماد سحر کو بازوؤں سے گھما کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ حماد، یہ کیا حرکت ہے؟ چھوڑو مجھے۔ سحر کی نظریں ابھی بھی نیچے ہی تھیں۔ واہ، کیا طریقہ ہے ناراضگی جتانے کا۔ میڈم تو میری طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کر رہی، پر دیکھنا تو پڑے گا۔ حماد سحر کو تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر گیا۔ چہرہ اوپر ہونے پر سحر اپنی آنکھیں زور سے بند کر گئی۔ اف، تمہاری ادائیں، ایسے تو نہیں مجھے تم نے اپنا دیوانہ کیا تھا۔ تمہاری انہی اداؤں پر میں اپنا دل ہار بیٹھا تھا۔ بالکل نہیں بدلی تم، لیکن تب سے لے کر اب تک ہمارا رشتہ ضرور بدل گیا ہے، اور میرا پاگل پن بھی بڑھ گیا ہے۔ حماد کہتے ساتھ سحر کے ہونٹوں پر جھکا، شدت بھرا لمس چھوڑ کر پیچھے ہوا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ سحر فر سے اپنی آنکھیں کھولے حماد کو دیکھنے لگی۔ بولا تھا، اپنی یہ ادائیں نہ دکھاؤ مجھے، یہ تم پر ہی بھاری پڑنے والی ہیں۔ حماد اپنی کالی گہری براؤن آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، ویسے میں نے سوچا نہیں تھا اتنی سندر ہو جاؤ گی۔ تمہیں پتہ ہے
مجھے آج تمہیں دیکھ کر پہلی نظر والا عشق ہوا ہے۔ تم کتنے بے شرم ہو گئے ہو۔ چھوڑو مجھے نہیں تم سے کوئی بات کرنی اور نہ ہی تم سے کوئی بات سننی ہو۔ جاؤ، واپس چلے جاؤ اپنی ان گوری میموں کے پاس۔ یہاں واپس کیا کرنے آئے ہو؟ سحر تڑپ گئی۔ کئی سالوں کی بھڑاس تھی جو من میں بھری پڑی تھی۔ تمہارے لیے واپس آیا ہوں میں۔ دن رات میرے حواسوں پر چھائی رہتی ہو۔ میں کیوں ان گوری میموں کے پاس جاؤں؟ میں تو اپنی بیوی کے پاس ہی رہوں گا۔ اب حماد کا لہجہ بھی اٹل تھا۔ حماد، میں آخری بار کہہ رہی ہوں، چھوڑو مجھے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ کیا کرو گی؟ یہ دھمکی کسے دے رہی ہو تم؟ پتا ہے نا دھمکی دینے والوں کا میں کیا انجام کرتا ہوں۔ لگتا ہے بھول گئی ہو سب کچھ۔ ان 4 سالوں میں بڑی ہمت آ گئی ہے تم میں۔ ہاں، آ گئی ہے ہمت، جیسے تم میں ہمت آ گئی تھی مجھے چھوڑ کر جانے میں۔ اب چھوڑو مجھے۔ آتے ساتھ ہی انگریزوں کی طرح چھچھوری حرکتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ سحر حماد کی شدت بھری گستاخی یاد کرتے دل میں لا گئی۔ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ تو وہاں پر عام بات ہوتی تھی جسے تم چھچھوری حرکت کہہ رہی ہو۔ ابھی تو بہت ساری چھچھوری حرکتیں کرنی باقی ہیں۔ حماد مسکرا گیا۔ سحر کے تاثرات دیکھ کر حماد، چھوڑو مجھے۔ سحر اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ نہیں چھوڑوں گا، جو کرنا ہے کر لو۔ حماد سحر کی کمر میں اپنے دونوں ہاتھ ڈالے اسے اپنے اور قریب کر گیا۔ سحر حماد کے بازو پر زور سے کاٹ گئی۔ یہ کیا کیا جنگلی بلی؟ حماد اپنے بازو کو پکڑے درد سے تل میں لا گیا۔ بولا تھا نا چھوڑ دو۔ اب میں وہ سحر نہیں رہی جو تم سے ڈر جاتی تھی۔ بچ کے رہنا مجھ سے ورنہ حشر بگاڑ دوں گی۔ سحر کہتے ساتھ باہر بھاگ گئی۔ میں تو چاہتا ہوں تم میرا حشر بگاڑ دو، اتنا کہ میں اپنے ہوش میں ہی نہ رہوں۔ بھولی بلی چھوڑ کر گیا تھا اور کیسے جنگلی بلی بن گئی ہے۔ تمہیں تو میں منا کر ہی رہوں گا میری جنگلی بلی۔ حماد سحر کی کاٹی ہوئی جگہ کو اپنے لبوں سے لگا گیا۔ حماد بیٹا، میں نے تمہارے آنے کی خوشی میں گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے جہاں آفس کے اور فیملی کے کچھ لوگ ہوں گے۔ چاچو، آپ نے کیوں رکھی پارٹی ابھی؟ میں کچھ دن ریسٹ کرنا چاہتا تھا۔ بیٹا، سب تم سے ملنے کی ضد کر رہے تھے تو مجھے یہی ٹھیک لگا۔ اس طرح سب تم سے مل لیں گے۔ کچھ گھنٹوں کی تو بات ہے، پھر تم ریسٹ کرنا جتنے دن تم کرنا چاہتے ہو، پھر آفس آ جانا۔ اوکے چاچو۔ واؤ، کتنا مزہ آئے گا۔ میں اور حماد ایک جیسا ڈریس پہنیں گے، تانیہ خوش ہوتی ہوئی بولی۔ حماد کی نظریں سحر پر پڑی جو سب سے بے نیاز کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ ایسے شو کر رہی تھی جیسے اکیلی بیٹھ کر کھا رہی ہو۔ حماد کو اس وقت اس پر ٹوٹ کر پیار آیا جو روٹھنے پر بھی ایسی حرکتیں کر رہی تھی کہ ابھی اگر یہاں کوئی نہ ہوتا تو حماد ضرور اس کی سانسوں کو پی جاتا۔ ماما، میرا ہو گیا، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں سونے۔ سحر خود کو حماد کی نظروں کے اثار میں محسوس کرتے وہاں سے اٹھ کر جانے لگی۔ چاچی، میرا بھی ہو گیا۔ حماد بھی اس کے پیچھے اٹھ کر اپنے پورشن کی طرف چلا گیا۔ تانی، تم اس وقت میرے روم میں؟ حماد جو صوفے پر بیٹھا لیپ ٹاپ پر بزی تھا تانیہ کو اپنے روم میں آتا دیکھ بولا۔ ابھی تو صرف 8 ہی ہوئے ہیں اور تم اتنے سالوں بعد باہر سے آئے ہو اور ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں مجھے تم سے۔ میں نے تو سحر سے بھی بولا لیکن اس نے آنے سے منع کر دیا۔ تانیہ حماد کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ یہ تمہارے بازو پر کیا ہوا؟ لگتا ہے کسی جانور نے کاٹا ہے۔ تانیہ حماد کے بازو کا جائزہ لیتی ہوئی فکر مندی سے بولی۔ جنگلی بلی نے کاٹا ہے۔ حماد وہ لمحہ یاد کرتے ہوئے مسکرا کر سحر کے کاٹے ہوئے نشان پر انگلی پھیر گیا۔ او مائی گاڈ، پھر تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، کہیں انفیکشن نہ ہو جائے۔ نہیں، مجھے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے، معمولی سا نشان ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ حماد اپنا بازو تانیہ کے ہاتھ سے چھڑوا گیا۔ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا تو مت جاؤ، مگر میڈیسن ضرور لے لینا۔ اچھا بتاؤ، ہمارے لیے گفٹ لائے ہو؟ اگر نہیں لائے ہو تو بہت برا ہونے والا ہے تمہارے ساتھ۔ تانیہ حماد کو دوبارہ لیپ ٹاپ پر کھلے دیکھ گویا ہوئی۔ لایا ہوں، سب کے لیے گفٹ لایا ہوں میری ماں۔ پھر دکھاؤ کیا گفٹ لائے ہو؟ تانیہ خوشی سے بولی۔ ابھی نہیں، صبح دکھاؤں گا سب کو، تب دیکھ لینا، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ تم جاؤ یہاں سے، صبح دکھاؤں گا۔ حماد لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے اٹھا۔ اچھا، تم ریسٹ کرو، صبح ملتے ہیں۔ تانیہ گڈ نائٹ بولتی ہوئی چلی گئی۔ تانیہ بچپن سے سحر کی وجہ سے حماد کو بھائی کے بجائے حماد ہی کہتی تھی۔ سحر تو حماد کو بھائی ہی کہتی تھی لیکن حماد اس کو ڈرا دھمکا کر
بھائی کہنے سے منع کرتا تھا، اس لیے سحر نے حماد کو بھائی بولنا چھوڑ دیا تھا، اور تانیہ کا کہنا تھا کہ اگر سحر حماد کو بھائی نہیں بولتی تو وہ کیوں بولے۔ حماد اور سحر کا صرف 2 سال کا ہی فرق تھا، لیکن تانیہ حماد سے 4 سال چھوٹی تھی۔ سب کے سمجھانے کے بعد بھی تانیہ نے حماد کو بھائی نہیں بولا تھا، اسے نام سے ہی بلاتی تھی۔ اس کی ضد کے آگے گھر والے کچھ نہیں بولے، حماد کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بیٹا، اتنے سارے گفٹ لانے کی کیا ضرورت تھی ہمارے لیے؟ بس تم آ گئے یہی کافی تھا۔ چاچی، یہ سب میں اپنی پسند سے لایا ہوں، مجھے یہ سب اچھا لگا تو میں نے لے لیا، اب آپ لینے سے انکار نہیں کر سکتی۔ لے لو رخسانہ بیگم، بچہ بہت پیار سے لایا ہے۔ اقبال اپنا گفٹ پکڑتے ہوئے وہیں صوفے پر بیٹھ گئے۔ حماد، میرا گفٹ کدھر ہے؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ تانیہ کب سے انتظار میں بیٹھی اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے بولی، تمہارے لیے تو میں بہت اہم چیز لایا ہوں۔ اب تمہیں سحر کا موبائل یوز کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میں تمہارے لیے نیو موبائل لایا ہوں، وہ بھی بالکل نیو ماڈل۔ حماد موبائل تانیہ کے آگے کر گیا۔ تانیہ نے موبائل پکڑ تو لیا، مگر کچھ خاص خوش نہیں ہوئی۔ اسے حماد سے کچھ اسپیشل چیز کی توقع تھی۔ سحر کے لیے کیا لائے ہو؟ تانیہ موبائل پکڑے گویا ہوئی۔ سحر کے لیے تو میں کچھ اسپیشل چیز لایا ہوں۔ حماد اپنے پینٹ کی جیب سے ایک ڈبیا نکالتے ہوئے سحر کی طرف بڑھا۔ سحر جو رخسانہ کے ساتھ بیٹھی تھی، حماد کو اپنی طرف آتا دیکھ گڑبڑا گئی۔ یہ میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ حماد ڈبیا سحر کے آگے کیے، اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھے نہیں چاہیے۔ سحر کا انکار حماد کو سخت ناگوار گزرا، کتنے ارمانوں سے اس کے لیے لے کر آیا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد سب سے پہلا خیال ہی اسے سحر کا آیا تھا۔ لے لو بیٹا، ایسے انکار نہیں کرتے، چلو پکڑو۔ رخسانہ کے کہنے پر سحر حماد کے ہاتھ سے ڈبیا تھام گئی۔ کھول کر دیکھو کیا ہے اس میں۔ تانیہ بھاگتی ہوئی اس کے سر پر جا پہنچی۔ سحر نے جب ڈبیا کھولی تو بیچ میں بہت خوبصورت ہارٹ شیپ پینڈنٹ تھا۔ واؤ، کتنا پیارا ہے، مجھے تو بہت پسند آیا۔ سحر، تم یہ موبائل رکھ لو اور مجھے یہ دے دو۔ تانیہ سحر سے پینڈنٹ لیتے ہوئے اپنے موبائل پکڑا گئی۔ حماد کا غصہ ہائی ہوا، وہ پینڈنٹ صرف وہ سحر کے لیے لایا تھا، ایسے کیسے کوئی اور لے سکتا تھا؟ تانی، وہ میں سحر کے لیے لایا ہوں، اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہیں دوسرا لا دوں گا۔ حماد اپنا غصہ دبائے بولا، نہیں، مجھے یہی والا چاہیے، آپ سحر کو دوسرا لا دیجیے گا۔ تانی بیٹا، یہ غلط بات ہے، یہ حماد بھائی سحر کے لیے لایا ہے، چلو سحر کو واپس کرو۔ حماد بول رہا ہے نا کہ وہ تمہیں دوسرا لا دے گا۔ نہیں، میں یہی رکھوں گی، مجھے نہیں چاہیے دوسرا۔ تانیہ غصے سے بولتے ہوئے اندر کمرے میں چلی گئی۔ کوئی بات نہیں، اگر تانی وہ رکھنا چاہتی ہے تو رکھ لے، میں موبائل رکھ لوں گی۔ ویسے بھی سحر کا موبائل زیادہ تر تانیہ ہی یوز کرتی تھی۔ تانیہ کو ہر وہ چیز چاہیے ہوتی تھی جو سحر کے لیے آتی تھی، یہاں تک کہ ڈریس بھی وہ سحر کے استعمال کرتی تھی۔ حماد غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجے اپنے پورشن کی طرف چلا گیا۔ پتہ نہیں کب بڑی ہوگی یہ لڑکی، مجھے تو بہت ٹینشن ہوتی ہے اس کی۔ ماما، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ ابھی بچی ہے، آہستہ آہستہ خود ٹھیک ہو جائے گی، اللہ کرے ٹھیک ہو جائے، ورنہ اس کا پاگل پن تو دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے۔ چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ، گیسٹ آنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ سحر، یہ لو ڈریس، یہ حماد نے بھیجی ہے اور بولا ہے آج رات پارٹی میں تمہیں یہی پہننا ہے۔ رخسانہ ڈریس بیڈ پر رکھے باہر چلی گئی۔ واؤ، کتنی پیاری ڈریس ہے، سب اچھے اچھے گفٹ تمہیں ہی دیتے ہیں، لگتا ہے مجھ سے تو کوئی پیار ہی نہیں کرتا۔ تانیہ ڈریس کو پکڑے دیکھنے لگی۔ بلیک فیری فراک جس پر بہت عمدہ وائٹ سٹون کا کام ہوا تھا، فل فراک سٹون سے بھری پڑی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے تانی، سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں، اگر تمہیں یہ ڈریس پسند ہے تو تم یہ پہن لو، میں کچھ اور پہن لوں گی۔ سچ کہہ رہی ہو؟ یہ میں پہن لوں؟ ہاں، سچ بول رہی ہوں، تم یہ پہن سکتی ہو۔ نہیں، رہنے دو، ماما پھر غصہ کریں گی کہ تم نے سحر کی ڈریس کیوں پہنی۔ تانیہ ڈریس واپس بیڈ پر رکھے کھڑی ہوئی۔ نہیں کچھ کہتی، میں خود ماما سے بات کر لوں گی، تم پہن لو، اور آئندہ کبھی ایسا نہ سوچنا کہ تم سے کوئی پیار نہیں کرتا، تو پھر دیکھنا۔ سحر تانیہ کو گلے لگا گئی۔ سب مہمان پارٹی میں آ چکے تھے اور حماد بھی پارٹی میں آ چکا تھا۔ بلیک 2 پیس پہنے، بال جیل سے سیٹ کیے، بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ جو بھی ملا تعریف کیے بنا نہ رہ سکا۔
حماد سب سے ملتے ہوئے ڈرنک کاؤنٹر پر جا بیٹھا اور سحر کا انتظار کرنے لگا۔ سحر کو اپنے دیے گئے ڈریس میں دیکھنے کے لیے اس کی آنکھیں بڑی بے چین ہو رہی تھیں۔ حماد، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تانیہ تیار ہوئے سب سے پہلے حماد کے پاس آئی اور اسے اپنا ڈریس کھول کر دکھانے لگی۔ تانیہ کو اپنی دی گئی ڈریس میں دیکھ کر حماد کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں۔ تمہیں کس نے دی یہ ڈریس؟ یہ تو میں نے سحر کے لیے بھیجی تھی نا، حماد دبی آواز میں اپنی لال آنکھیں تانیہ کی آنکھوں میں ڈالے بولا۔ مجھے سحر نے دی، اسے یہ ڈریس پسند نہیں آئی تو اس نے مجھے دے دی۔ میں نے بولا بھی اس سے کہ حماد نے اتنے پیار سے دی ہے، پہن لو، لیکن وہ نہیں مانی، اس لیے میں نے پہن لی۔ سحر کہاں ہے؟ حماد اپنا غصہ کنٹرول کیے بولا۔ وہ وہاں ماما کے پاس ہے، تانیہ اشارہ کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجائے اپنی فرینڈس کے پاس چلی گئی، جو کب سے کھڑی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ واؤ تانی یار، تم تو بہت سندر لگ رہی ہو، کتنی پیاری ڈریس ہے، کہاں سے لی؟ میں نے نہیں لی، حماد نے گفٹ کی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو یار، تمہارا وہ کزن کتنا ہینڈسم ہو گیا ہے، ایک منٹ بھی میں اس سے نظر نہیں ہٹا پائی۔ ویسے تمہاری اور اس کی جوڑی بھی کتنی اچھی لگتی ہے۔ پتہ نہیں تمہارے گھر والوں نے اس کا نکاح تمہاری بڑی بہن کے ساتھ کیسے کروا دیا، وہ دونوں ساتھ میں بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ لائبہ ہاتھ میں کولڈ ڈرنک کا گلاس پکڑے تانیہ کے تاثرات دیکھنے لگی، جو اس کی باتوں پر بدل رہے تھے۔ لائبہ ایک امیر باپ کی بگڑی ہوئی بیٹی تھی، ماں تو ہے نہیں تھی، اور باپ کام کے سلسلے میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ اس پر کبھی توجہ ہی نہ دی تھی۔ کالج میں 2 بار ایک ہی کلاس میں فیل ہو چکی تھی اور ہر لڑکا اس کا دوست تھا۔ تانیہ کی دوستوں نے اسے اس سے دوستی کرنے سے بہت منع کیا، لیکن اس نے ان کی ایک نہ سنی اور لائبہ کے لیے اپنی اچھی دوستوں کو بھی کھو دیا۔ اگر تمہاری جگہ میں ہوتی تو ابھی تک ایسے لڑکے کو اپنا بنا چکی ہوتی۔ لائبہ ڈرنک کا ایک سپ لیتے ہوئے مسکراتی ہوئی بولی۔ حماد مجھ سے ہی پیار کرتا ہے، وہ تو گھر والوں نے زبردستی اس کی شادی سحر سے کروا دی۔ تم دیکھنا بہت جلد حماد سحر سے طلاق لے کر مجھ سے شادی کرے گا۔ تانیہ حماد کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، جس کی نظریں سحر پر ٹکی ہوئی تھیں۔ اسے دیکھ لگتا تو نہیں ہے اس کی شادی زبردستی ہوئی ہے، ابھی بھی وہ تمہاری بہن کی طرف ہی دیکھ رہا ہے۔ میں نے تم سے بولا ہے نا کہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ تانیہ آنکھوں میں غصہ لیے لائبہ کی طرف دیکھ کر بولی، اچھا تم سچ کہہ رہی ہوگی، غصہ کیوں ہو رہی ہو؟ ریلیکس ڈارلنگ۔ لائبہ تانیہ کو گلے سے لگا گئی۔ سحر کو دیکھنے کے بعد حماد کا غصہ تھوڑا سا کم ہوا۔ سحر رخسانہ کی دی ہوئی بلو ساڑی پہنے ہوئے تھی، جس کے بلاؤز پر موتیوں کا کام ہوا تھا اور پلو بالکل سادہ سا تھا۔ ہاف بلاؤز میں اس کا دودیا جسم چمک رہا تھا۔ حماد چلتا ہوا رخسانہ اور سحر کے قریب آیا اور رخسانہ کے کان میں کچھ کہتے ہوئے اپنے پورشن کی طرف بڑھا۔ تانیہ اسی جگہ جا کر بیٹھ گئی جس جگہ کچھ دیر پہلے حماد بیٹھا ہوا تھا۔ ایک لمبا سا سانس تانیہ نے کھینچا، حماد کے پرفیوم کی خوشبو کو اپنے اندر اتار گئی۔ اس کی بچی ہوئی ڈرنک کے گلاس کو اپنے لبوں سے لگا کر آنکھیں بند کر گئی اور ایسے ریئیکٹ کرنے لگی جیسے حماد کے لبوں کو چھو رہی ہو۔ تانیہ اس وقت کہیں سے بھی نارمل نہیں لگ رہی تھی۔ وہ اس قدر حماد کے پیار میں پاگل ہو چکی تھی کہ یہ تک فراموش کر بیٹھی کہ وہ اس کی بہن کا شوہر تھا۔ حماد اپنے روم کی بالکنی میں کھڑا سگریٹ پر سگریٹ پی رہا تھا۔ سینے میں جو آگ لگی ہوئی تھی کسی بھی صورت کم نہیں ہو پا رہی تھی۔ سحر کا اس کی بھیجی ہوئی ڈریس کو اگنور کرنا اس کو طیش دلا گیا تھا۔ حماد سگریٹ منہ میں ڈالے سلگا ہی رہا تھا کہ اپنے پیچھے اس دشمن جان کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے پلٹا۔ سحر جو رخسار کے کہنے پر اس کے لیے کھانا لے کر آئی تھی، اس کو بالکنی میں دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ حماد کے ہاتھ میں سگریٹ دیکھ کر سحر حیران ہوئی۔ وہ لڑکا جو کچھ سال پہلے ان چیزوں سے کوسوں دور تھا، اب ایسے پی رہا تھا جیسے روز کا معمول ہو۔ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ حماد سگریٹ نیچے پھینکتے سحر کو کندھوں سے پکڑے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ڈریس نہ پہننے کی؟ کتنے پیار سے بھیجی تھی میں نے وہ ڈریس۔ حماد سحر کو کندھوں سے سختی سے تھامے چیخا۔ حماد کو اتنے غصے میں دیکھ سحر کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ کیوں نہیں اس نے ڈریس پہنا۔ تم میرے پیار کو، میرے عشق کو جھوٹ سمجھتی ہو،
पहले मेरा लाया गया पेंडेंट उसे दे दिया, फिर मेरी भेजी हुई ड्रेस उसे दे दी। तुम चाहती क्या हो? मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम। मेरा पागलपन हो, पागलों की तरह तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता हूँ, और तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा तुम भी मेरे इस पागलपन में मेरा साथ दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमाद सहर के बालों को मजबूती से पीछे से पकड़े, एक हाथ उसकी कमर में डाले, अपने होंठ उसके होंठों पर रख गया और उसकी सांसों की खुशबू अपने अंदर उतारे खुद को सैराब करने लगा। तानिया अपने हाथ उसके सीने पर रखे उसे पीछे ही करती रह गई, लेकिन हमाद टस से मस भी न हुआ। कतरा कतरा करके सहर की सांसों को पिए जा रहा था। तिश्नगी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। यहाँ तक कि सहर के दोनों हाथों को पकड़े कमर के पीछे लगा गया ताकि वो कोई मुज़ाहमत न कर सके। सहर की आंखों से आंसू जारी थे, चेहरा सहने की शिद्दत से लाल हो गया था। हमाद के अमल में इतनी शिद्दत थी कि सहर के लबों से निकलने वाला खून हमाद को अपने मुंह में महसूस होने लगा था। हमाद का अमल ही इतना शिद्दत पसंद और तिश्नगी भरा था कि सहर के होंठों को झंझोड़ कर रख गया था। हमाद प्लीज। हमाद के छोड़ने पर सहर के मुंह से टूटे फूटे अल्फाज अदा हुए। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरा हुक्म ना मानने का। हमाद सहर की गर्दन पर झुका काटने लगा। सहर की दबी दबी चीखें बुलंद हुई। हमाद प्लीज मुझे छोड़ दे। सहर की बात को इग्नोर किए उसके हाथों को आज़ाद किए, उसकी कमर में दोनों हाथ डाले उसे अपने और करीब कर गया। सहर के पूरे जिस्म में दर्द की एक लहर दौड़ी। तुम जितना मुझसे दूर जाने की कोशिश करोगी इतना ही तुम्हारी तरफ माइल होगा और मेरी शिद्दतों में भी इजाफा होगा, तो बेहतर यही है कि मुझसे दूर जाना बंद कर दो। हमाद साड़ी के पल्लू को नीचे गिराए, ब्लाउज को उसके कंधों से हटाए वहां अपने लब रखे काटने लगा। हमाद सहर अपने होंठ अपने लबों में दबाए अपने हाथों को उसके कंधों पर रख गई। हमाद की उंगलियां सहर के पूरे बदन पर रक्स कर रही थी। सहर को अपनी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। पूरे जिस्म में एक अजीब सी लहर दौड़ रही थी। तानिया जो सहर के पीछे उसे ढूंढते हुए हमाद के रूम में आई थी, दोनों को एक दूसरे के इतना करीब देख आंखों से लहू टिपक गया। तानिया को सहर की चीखें सिसकियां तैश दिला गई। वो एक जस्त में गुलतान जोर से जमीन पर गिराए कमरे से बाहर निकल गई। हमाद और सहर ने जैसे ही किसी चीज के गिरने की आवाज सुनी, हमाद एक झटके से सहर से दूर हुआ और कमरे में देखने लगा जहां कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हमाद के छोड़ते ही सहर खुद को बमुश्किल संभाले अपनी साड़ी का ब्लाउज ठीक करे, पल्लू सेट किए जल्दी से दरवाजे की तरफ बढ़ी। अगली बार मेरी बात मानने और मुझसे दूर जाने की कोशिश की ना तो इससे भी बुरा होगा। हमाद सहर का हाथ पकड़े उसके लबों और गर्दन को देखते बोला जहां उसकी शिद्दतों के निशान मौजूद थे। सहर बिना कुछ बोले अपने हाथ को छुड़वाए कमरे से बाहर निकली। हमाद हवा में गहरा सांस भर गया, सहर की सांसों को खुद में महसूस करते जैसे सरशार हुआ था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमाद सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी। तानिया छत पर खड़ी नीचे की तरफ देखती हुई पागलों की तरह बोले जा रही थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता तानिया। हमाद और सहर के लम्हों को याद करती अपने बालों को नोच गई। हमाद तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें छूने और महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है। तुम कैसे मेरे अलावा किसी और के पास जा सकते हो? तानिया वहीं दीवार के साथ बैठते हुए पीछे टेक लगा गई। डर था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। आंखों के सामने बार बार हमाद और सहर की नजदीकी का मंजर आ रहा था। कुछ देर आसमान की तरफ देखते हुए कुछ याद आने पर जल्दी से मोबाइल निकाले किसी को कॉल करने लगी। हेलो लाइबा। लाइबा, तुम कह रही थी ना कि तुम्हारे पास ऐसी दवाई है जिसे खाकर इंसान का गम कम होता है और सुकून महसूस होता है। मुझे वो दवाई चाहिए। लेकिन तानी, तुम्हें वो क्यों चाहिए? क्या कुछ हुआ है? मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती, तुम मुझे बस वो दवाई दे दो वरना मैं मर जाऊंगी। तानी, कैसी बातें कर रही हो? अच्छा चुप हो जाओ, मैं लेकर आती हूँ। तुम अपने घर के मेन गेट पर आओ, जल्दी जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। तानिया कहते साथ ही फ़ोन रख गई और चलती हुई छत से नीचे मेन गेट की तरफ जाने लगी। तानी, ये लो वो मेडिसिन, मैंने जैसे बताया है वैसे ही यूज़ करना। देखना तुम अपना सारा गम भूल जाओगी, कोई भी चीज़ तुम्हें परेशान नहीं करेगी, तुम सुकून महसूस करोगी। शुक्रिया लाइबा, मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। बाकी बात मैं तुम्हें कॉलेज में बताऊंगी। अब मैं चलती हूँ वरना कोई देख लेगा।
تانیہ گلے ملتی ہوئی چھپ چھپا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ سحر اپنی گردن اور کندھوں کو ساڑی کے پلو سے اچھی طرح کور کرتے ہوئے سب سے بچتے بچاتے اپنے کمرے کی طرف گئی۔ اپنے کپڑے لیے سیدھا واش روم میں گھس کر اندر سے لاک لگا کر